पैनारामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम कंप्यूटर के उन्वान से, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके उन्वान से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर को थ्योरेटिकल, इंटेलेक्चुअलिकल और प्रैक्टिकली सीखना आज़ाद ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की ज़ुबान। ज़ुबान क्या चीज़ है? ज़ुबान कम्युनिकेशन टूल होता है, जिसकी मदद से हम अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यानी अपना मुद्दा उसके सामने रखते हैं और वो उसको आसानी से समझ जाता है, बशर्ते कि उसको हमारे वाली ज़ुबान आती हो। शर्त है, मसलन पंजाबी बोलते हैं तो हम पंजाबी वाले बंदे को सारी इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उससे बातचीत भी कर सकते हैं, उस तक मालूमात भी दे सकते हैं, उसको कोई काम कहने का भी कह सकते हैं। और अगर हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू वाले को कर सकते हैं, अगर हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले को कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी लैंग्वेज डिफ़र करती है, तो फिर हम दरमियान में तर्जमान डाल लेते हैं। तर्जमान हमारी बात उस तक तर्जमान के लिए शर्त है कि वो दोनों ज़ुबानों को जानता हो। जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हम किसी अंग्रेज़ से बात करना चाहेंगे तो हम दरमियान में एक तर्जमान डालेंगे जो उर्दू भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। तो ये ज़बान का बुनियादी फैक्टर है, ये ज़बान का बुनियादी मज़हर है जिस पर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर से हमने बात करनी, बस कंप्यूटर, सिंपली कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर जिसको टच किया जा सके। चंद पुर्जे हैं, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो अब जब कंप्यूटर फैक्ट्री बनाती है तो फिर वो तो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उससे बातें करते हैं कि भाई हम फलान वाला बटन दबाएंगे तो तूने चाल पड़ना है। जब चलेगा तो फिर विंडो सामने आ जाएगी, उसमें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस होंगी, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होंगे। मसलन हम लेटर टाइप करना चाहते हैं तो तुझ में MS वर्ड होना चाहिए। फिर वर्ड में जाते हैं तो फिर हम वो सारे उसके जो कमांड्स हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। लफ्ज़ बड़ा करना है, लफ्ज़ छोटा करना है, उसका फ़ॉन्ट ये करना। तो ये बातें कंप्यूटर जब फैक्ट्री से बन कर आता है उसमें तो नहीं होती। तो फिर हमने उससे बात करनी है कि भाई उसको ट्रेंड करना, ठीक है ना। जिस तरह एक कुत्ता है तो हम उस कुत्ते को ट्रेंड करना चाहते हैं, हम उससे मिसाल के तौर पर जंप लगवाना चाहते हैं। तो पहले मरहले में हम उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे जो उसको आसानी से समझ आ जाए। मसलन हमने उसको जंप के लिए तैयार करना, तो हम किसी बुलंद जगह पर गोश्त रखेंगे। अब गोश्त उसकी ग़िज़ा है, ये डायरेक्ट उसको समझ आ जाती, ठीक है ना। तो वो जंप लगाएगा, गोश्त तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये हम प्रैक्टिस कई दिन करते रहेंगे, अब उसको समझ आ जाएगी कि बुलंदी वाली जगह पर गोश्त है। अब नेक्स्ट हम कुत्ता रूम में बैठा हुआ है, हम उसको हाथ से इशारा करेंगे कि उस तरफ जाओ, ठीक है। हाथ से इशारा, ये दूसरा मरहला हो गया इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग का, कि हमने उसको गोश्त दिखाया नहीं, उस तरफ इशारा किया, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा मरहला ये भी हो सकता है कि हम उससे अपनी ज़ुबान में कहें कि डॉगी जाओ और गोश्त खाओ या जंप लगाओ। गोश्त की बजाय अब हम जंप लफ्ज़ इस्तेमाल, तो अब वो लफ्ज़ जंप से भी मानूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, पहले हमने गोश्त इस्तेमाल किया, फिर इशारा इस्तेमाल किया, फिर वर्ड इस्तेमाल किया। तो पहली चीज़ कुत्ते के करीब थी, फिर इशारा जो था वो थोड़ी सी कुत्ते की जो नेचुरल समझने की सलाहियत है उससे दूर हो गई, और फिर जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया कि डॉगी जाओ जंप लगाओ, तो वो और थोड़ा सा दूर हो गया। यानी हमने उसकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो नेचुरल एबिलिटी उससे दूर करते जा। तो इसी तरह कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर सिर्फ एक ज़ुबान समझता है। जिस तरह कुत्ता सिर्फ गोश्त समझेगा, इसी तरह कंप्यूटर सिर्फ जो है वो 0 और 1 को समझता है, सिर्फ, कोई और बात कंप्यूटर को नहीं आप पढ़ा सकते। तो ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करेंगे। लो लेवल में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज इसको कहा जाता है, यानी जिसकी कंप्यूटर की मशीन को समझ आ जाती है उसको हम क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज। और वो है 0 1,
ٹھیک ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اچھا، اب 0-1 والا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ شروع میں کمپیوٹر میں کوئی بات بھی لکھنی ہوتی تھی 0-1-0-0-1-1-0-0-1، وہ لکھتے، کوڈوں کی ایک پوری کتاب ہوتی تھی بائنری کوڈز کی، اس سے دیکھتے تھے کہ اس لفظ کا کوڈ کیا ہے، وہ ٹائپ کرتے تھے، اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ تو یہ چونکہ یہ زبان کمپیوٹر کو ڈائریکٹ سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لو لیول لینگویج۔ لو لیول لینگویج اس لینگویج کو کہا جاتا ہے جو کمپیوٹر کے تو قریب ہو لیکن ہمارے لیے ہم سے بہت دور ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ہم نے لکھنا ہے، مثلا ہم نے لکھنا ایڈ کہ جمع کریں، تو اب ظاہری بات ہے اس کا ہم کوڈ پہلے لگائیں گے، کوڈ ڈائل کریں گے، تب کمپیوٹر سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے جمع کر۔ تو یہ ہمارے لیے تکلیف دہ، ہم سے دور ہے لیکن کمپیوٹر کے بہت قریب ہے۔ لو لیول لینگویجز میں سب سے پہلے جب کمپیوٹر آیا تو صرف مشین لینگویج تھی، یعنی ہر چیز کے کوڈ ہوتے تھے، بائنری کوڈ، بائنری کہتے ہیں 2 کو، 0-1-0-0-1-1، بس یہی ڈائل کرتے تھے، اور اس میں غلطی کا بہت امکان ہوتا تھا، 1 کی جگہ 0 لگ گیا، یا 1 4 تھے ہم نے 3 لگا دیے، تو اس طرح یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا مشین لینگویج۔ اچھا، اس سے تھوڑی سی ترقی کی، تھوڑی سی، اور پھر اسمبلی لینگویج آ گئی۔ اسمبلی کہتے ہیں کہ ایک لمبی سی بات کے لیے صرف ایک ورڈ ہے، جیسے جمع کے لیے انہوں نے صرف ایک ورڈ کر لیا ایڈ، ADD، ٹھیک ہے، ایڈ لفظ لکھ دیتے تھے انگریزی میں، ٹھیک ہے، ایڈ، ٹھیک ہے نا۔ منفی کے لیے سب، SUB، سب، یہ اب بائنری میں نہیں تھے، یہ تھوڑا سا کمپیوٹر سے ہم دور چلے گئے، جس طرح ہم نے کتے کو اشارہ کیا، گوشت اس کی ڈائریکٹ لینگویج تھی، اشارہ تھوڑا سا دور ہو گیا، لیکن یہ بھی لو لینگویج تھی، اس کو بھی کمپیوٹر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ ابھی میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں تو یہ 2 لینگویجز کو لو لیول لینگویجز کہا جاتا ہے، مشین لینگویج یعنی بائنری 0-1، اور اسمبلی لینگویج اکٹھی ایک انسٹرکشن پوری کے لیے ایک لفظ آپ جو ہے وہ لکھ دیں تو پوری بات کمپیوٹر کو سمجھ۔ اچھا، یہ تو پھر انسانوں کے لیے بڑا مسئلہ بننا شروع ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جیسے جیسے ترقی ہوئی، ہائی لیول لینگویجز ہو گئی۔ ہائی لیول لینگویجز جو تھیں وہ انسانوں کے قریب تھیں اور کمپیوٹر سے دور تھی۔ تو اب ہم نے جو ہے وہ کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو ہم براہ راست جو ہے وہ اپنے انگلش میں لکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ورڈ لکھ دیتے ہیں، پنکچویشن کا نشان لگا دیتے ہیں، کوئی ہندسہ نومیرک یوز کرنا ہے، کوئی سمبل یوز کرنی ہے، کوئی امیج یوز کرنا، تو ہم ان باتوں کو تو بڑی آسانی سے ہم تو بیان کر لیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کے لیے یہ بہت زیادہ مسئلے کا باعث ہوگا۔ تو کیسے ہوگا، کیسے کمپیوٹر اس کو ڈیل کرتا ہے، ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اب ایک ایک کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لو لیول لینگویجز 2۔ اچھا، یاد رہے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دیں گے، ہدایات دیں گے، یا انسٹرکشن یا اس کو پروگرامنگ بھی کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں سافٹ ویئر انسٹال کرنا بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ کمپیوٹر کو ہم ہدایات دیں گے تاکہ ہمارا مطلوبہ کام کرے، کمپیوٹر میں ہم پروگرامنگ کریں گے تاکہ وہ ہمارا مطلوبہ کام کرے، کمپیوٹر میں ہم سافٹ ویئر انسٹال کریں گے تاکہ کمپیوٹر ہمارا مطلوبہ کام کرے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی ہدایات کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہارڈ ویئر تک۔ ہارڈ ویئر ہوتا ہے اصل کمپیوٹر جو پرزے اس کے ہوتے ہیں، اس تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لینگویجز یوز کرتے ہیں۔ 2 لو لیول لینگویجز ہیں۔ لو لیول لینگویج کی تعریف یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سے قریب ہو لیکن انسانوں سے دور ہو۔ سب سے پہلے مشین لینگویج ہے، شروع میں ہر چیز کا بائنری کوڈ ہوتا تھا۔ اچھا، اب بائنری کے ساتھ نا ہیگزا ڈیسیمل بھی کمپیوٹر مشین لینگویج میں آ چکا ہے۔ ہیگزا ڈیسیمل میں 16 کا بیس ہوتا ہے، اور یہ ایک یعنی جس طرح بائنری لینگویج ہے اس طرح کی ایک لینگویج ہے ہیگزا ڈیسیمل۔ ہیگزا ڈیسیمل کا مطلب ہے 16۔ اچھا جی، تو کمپیوٹر پروگرامنگ زبان ہے جو براہ راست کمپیوٹر فوراً سمجھ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی لیکن کمپیوٹر کے لیے آج بھی کمپیوٹر نہیں سمجھتا کوئی بھی،
تو مشین لینگویج سب سے قریب ہے، جس میں انسٹرکشن دی جاتی ہیں اور کمپیوٹر فوراً رسپونڈ کرتا ہے، کمپیوٹر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، کمپیوٹر ہماری بات سنتا ہے اور اس پر فوراً عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال میں مثلاً ہم دو ہندسوں کو جمع کرنا چاہیں گے تو اس کا کوڈ ہے 10100111، یا آج کل میں نے آپ کو کہا ہیگزا ڈیسیمل یعنی 14 کے لیے ای یوز کیا جاتا ہے۔ 14 کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے؟ ای، ٹھیک ہے نا۔ بائنری میں ہم 14 کے لیے 1010 یوز کرتے ہیں 14 کے لیے، اور ہیگزا ڈیسیمل میں ای ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ مشین لینگویج ہے، یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی کا مطلب ہے کہ ساری باتوں کا نچوڑ ایک لفظ میں۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے نیمونک، نیمونک، ایم سائلنٹ ہے، NEMONIC، نیمونکس۔ جس طرح ہم جمع کے لیے ایک شارٹ ورڈ یوز کرتے ہیں ایڈ، ADD ایڈ، اسی طرح ہم ریاضی کا ہمارا اصول ہے کہ سب سے پہلے ہم پیرنتھیسس چھوٹی بریکٹ کو حل کرتے ہیں، پھر ای کو یعنی ایکسپوننٹ کو حل کرتے ہیں، پھر ایم ملٹیپلیکیشن، پھر ڈویژن، پھر ایڈیشن، پھر سبٹریکشن۔ یہ ترتیب ہوتی ہے ریاضی کا سوال حل کرتے ہوئے کہ پہلے ہم نے فلاں علامت یعنی کہ ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، اس ترتیب کے ساتھ چھوٹی بریکٹ۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک نمونکس ہوتا ہے جس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو پیمڈاس ایک ورڈ ایک انسٹرکشن ہوگی، پیمڈاس، پیرنتھیسز، ایکسپوننٹ، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، سبٹریکشن پر مبنی صرف ایک ورڈ پیمڈاس۔ یہ تھوڑی سی آسانی ہوگی، کوڈ کی بجائے ایک ورڈ یاد کرنا آسان ہوتا ہے پیمڈاس، اور یہ ساری باتوں کا ایک ورڈ ہے، تو اس لیے اس کو اسمبلی لینگویج کہتے ہیں، یعنی ساری باتیں ایک لفظ میں سمو دینا۔ اس کو نیمونکس بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسمبلی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا لیکن کمپیوٹر تو صرف بائنری لینگویج سے واقف ہے، تو یہ ہماری پیمڈاس یا ایڈ یا سبٹریکٹ کے لیے سب، تو وہ کیسے سمجھے گا؟ اب ظاہری بات ہے تھوڑی سی کمپیوٹر کے لیے اجنبیت ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ترجمان رکھنا پڑے گا۔ تو اسمبلی لینگویج کو جو درمیان میں ترجمان ہوگا اور فوراً مشین لینگویج میں کنورٹ کر دے گا، وہ اسمبلر کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسمبلر۔ یہاں ترجمان کی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے کیونکہ یہ مشین لینگویج تو نہیں، یہ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی، جس طرح ایبریویشن، آپ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، ایبریویشن بنا لیے کہ فلاں فنکشن کے لیے ہم یہ لفظ یوز کریں گے، لمبی سی بات کے لیے صرف ایک ورڈ یوز کریں گے، جس طرح کتے کو ہم نے اشارہ، ٹھیک ہے، نیمونکس یوز کیا۔ تو اس طرح اسمبلی لینگویج ہے لمبی چوڑی انسٹرکشن کو ایک ورڈ میں سمو دینا، اس لیے یہ اسمبلی لینگویج کہلاتی ہے۔ جس طرح میں نے جمع کے لیے ایڈ، ADD ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا، ریاضی کے عمل کے لیے پیمڈاس کر لیں، تو اس طرح جو ہے وہ یہ اسمبلی لینگویج ہے۔ جیسے 7 اور 9 کو ہم جمع کرنا چاہتے تو ہم لکھیں گے ایڈ 7,9۔ اب ایڈ جو ہے وہ آٹومیٹک ایک اسمبلی لینگویج ہے کہ اس کو جمع کرنا ہے، لیکن یہ فوراً مشین لینگویج میں کون کنورٹ کرتا ہے؟ یہ اسمبلر ہوتا ہے، درمیان میں ایک ترجمان ہوگا جو ہمارے ایڈ 7,9 کو کمپیوٹر کو سمجھائے گا، اور کمپیوٹر فوراً حل کر کے ہمیں جواب 16 دے دے گا۔ تو اس میں ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ مشین کے بعد دوسری زبان ہے جو قریب ترین ہے کمپیوٹر کے، اس لیے اس کو بھی لو لیول لینگویج میں رکھا جاتا ہے۔ تو اسمبلی لینگویجز مشہور جو ہیں ان کے میں نام لے دیتا ہوں۔ PDP-10 پہلی آئی تھی اسمبلی لینگویج، PDP-10، دوسری آئی تھی اسمبلر، تیسری آئی تھی انٹیل X86 اسمبلر۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، PDP-10 اسمبلر، انٹیل، تیسری انٹیل X86 اسمبلر۔ تو یہ مشہور اسمبلی لینگویجز تھیں۔ پھر میں بتا دیتا ہوں یہ کمپیوٹر کے چونکہ قریب ہیں، کمپیوٹر کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ مشین لینگویج تو ڈائریکٹ کمپیوٹر کی ہے، لیکن ایک مرحلہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس طرح کتے کے لیے گوشت مشین لینگویج ہے،
لیکن اشارہ جو ہے وہ اس کے لیے اسمبلی لینگویج ہے کہ اس ساری بات کی طرف ہم جمپ لگوانے کے لیے صرف اس کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے، تو اس کے لیے ایبریویشن یوز کی جاتی ہیں یا نمونکس، جس طرح ایڈ پیمڈاس کی میں نے مثال دی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ دونوں لو لیول لینگویجز تھیں، اب ہائی لیول لینگویجز کی طرف آتے ہیں۔ اب کمپیوٹر پر ہم نے تھوڑی سی بات ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کام اس سے لینے ہوتے ہیں، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، فیس بک، ٹھیک ہے، یوٹیوب، کتنے کام ہیں، تو ہم نے کمپیوٹر سے یہ کام لینے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کمپیوٹر سے اتنے کام لینے کے لیے جو اس کو انسٹرکشن دیں گے، وہ ہر لفظ کا مثلا اے کا کوڈ اور ہو، بی کا کوڈ اور ہو، کوما لگانے کا کوڈ اور ہو، ٹھیک ہے نا، ہنسا لکھنے کا کوڈ اور ہو، سمبل کا کوڈ اور ہو، کوئی تصویر ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کا کوڈ اور ہو، اور ہم نے یہ انسٹالیشن کرنی ہو، یہ پروگرامنگ کرنا ہو، یہ انسٹرکشن کرنی ہو، تو ظاہری سی بات ہے ہمارے لیے تو بہت بڑا سردرد بن جائے گا۔ ہار کے کوڈ ہوں گے، بڑی بڑی ڈکشنریاں جیسے پرانے وقتوں میں اٹھائے پھرتے تھے، کہ ہم اے لفظ نہیں لکھ سکیں گے، ہم لکھیں گے 1001، ٹھیک ہے نا۔ ہم لکھنا چاہتے ہیں اپنا، میں نام لکھنا چاہتا ہوں مظہر، تو وہ مظہر لکھتے ہوئے تو بہت میرے ٹائم لگ جائے گا، ایم کا کوڈ لکھوں گا، اے کا کوڈ لکھوں گا، زیڈ کا کوڈ لکھوں گا، ایچ کا کوڈ لکھوں گا، پھر ایم بڑا لکھنا ہے تو اس کا کوڈ اور ہو جائے، تو وہ تو بڑی تکلیف والا عمل تھا۔ تو اس لیے انسانوں نے، کمپیوٹر کے ماہرین نے ایسی زبان کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں، بعد میں ترجمان تھوڑے سے ایکٹیو رکھ لیں گے، لیک ترجمان رکھ لیں گے جو کمپیوٹر تو نہیں سمجھے گا لیکن وہ ترجمہ کر کے فوراً امیڈیٹ وہ کمپیوٹر کو سمجھائیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ہائی لیول لینگویجز، جو انسانوں سے قریب ہیں اور کمپیوٹر سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں انگلش کے سارے الفابیٹ، انگلش کے ورڈ، پنکچویشن، نومیرکس، ہندسے سارے، سمبلز، تصویریں، یہ ساری چیزیں ہم ڈائریکٹ اپنی زبان میں کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں۔ کوئی پروگرام انسٹال کرنا ہے جیسے فیس بک والوں نے، تو انہوں نے ہدایات دی ہوں گی کہ جب بھی کوئی بندہ تصویر اپلوڈ پر بٹن دبائے گا تو تصویر اپلوڈ ہو گئی، نیچے کمنٹ کا آپشن ہوگا، شیئر کا آپشن ہوگا، تو یہ ساری باتیں پہلے تو انسٹال کی جاتی ہیں، کمپیوٹر کو ٹرین کیا جاتا، پھر وہ جب پروگرامنگ ہو جاتی ہے تو پھر یوزر جو ہے اس کو وہ انہی ہدایات کے تابع ہو کر، جس طرح بیسیکلی انسان بھی پروگرامڈ ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں تو ظاہری بات ہے میرے اندر پہلے انسٹالیشن ہوئی ہے، میں نے نرسری سے لے کر ایم فل تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے اندر انسٹال ہو گیا، اب میں اس انسٹالیشن کے زیر اثر آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو اسی طرح کمپیوٹر کو بھی پہلے انسٹال کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، ہم ٹیچر ہیں پھر بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کی جو انسٹالیشن ہو وہ اسی کے مطابق منو عمل قرار دے گا۔ تو اب ہائی لیول لینگویجز کی امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، ہم نے تو ڈائریکٹ لکھ دیا، مثلاً فیس بک کو ایک انسٹرکشن دے دی کہ کوئی بھی تصویر آئے گی آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا، یہ ہم نے اس کو ایک انسٹرکشن دی اپنی زبان میں، انگلش میں دے دی، اس میں ساری باتیں لکھ دیں۔ اب ظاہری سی بات ہے یہ بات کمپیوٹر کو تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کے لیے درمیان میں ایک ترجمان ہوگا جس کو کمپائلر یا انٹرپریٹر کہتے ہیں، یا ٹرانسلیٹر بھی آج کل لفظ استعمال۔ کمپائلر اسمبلی لینگویج کا ترجمان اسمبلر تھا، ہائی لیول لینگویج کا ترجمان کون ہوتا ہے؟ کمپائلر اور انٹرپریٹر۔ کچھ پروگراموں میں یہ کمپائلر اور انٹرپریٹر پہلے اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کرتا اور وہاں پر موجود اسمبلر اس کو مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتا اور کمپیوٹر کو پھر اس بات کی سمجھ آ جاتی۔ اور اب ایڈوانس آ گئے، اب اسمبلی لینگویج میں سم ٹائم نہیں جاتے، ڈائریکٹ مشین کمپائلر یعنی ترجمان کا کام ہے۔ ادھر مثلا میں انگریزی بول رہا ہوں تو ترجمان اس کو دھڑا دھڑ، اگلا بندہ پنجابی والا ہے اس کو دھڑا دھڑ سمجھا، تو لفظ سن لیں، کمپائلر یا انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر، 3 ورڈ ہیں، زیادہ کمپائلر یوز ہوتا ہے۔ تو یہ دھڑا دھڑ جو ہے ہم آسان لفظوں میں لکھ رہے ہیں اپنی زبان میں، اپنے قریب جو جس کو ہم آسانی ہمارے لیے، ہمیں اب کوئی رٹا نہیں لگانا پڑا، کہیں سے کوڈ نہیں دیکھنے پڑے، ہم اپنے لفظوں میں لکھتے جا رہے ہیں، پروگرامنگ کر رہے ہیں، اس کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کمپیوٹر کو۔ یہ بیسیکلی لینگویج پروگرامنگ کے لیے ہوتی ہیں، ہم تو اب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں وہ تو پروگرامڈ ہو چکا ہے،
فیس بک یوز کر رہے ہیں، ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، یہ تو انسٹالیشن ہوئی ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے انسٹالیشن کرنے کے لیے. کسی نے تو پہلے فیس بک بنائی ہوگی، کسی نے تو ٹویٹر بنایا، وہی پیسے کما رہا، ٹھیک ہے نا. کسی نے تو یوٹیوب بنائی ہے، وہ ساری اس میں آپشن دیے ہیں. تو وہ جس نے بیٹھ کر کمپیوٹر سے کو سمجھایا کہ بھائی میری اس طرح کا میں یوٹیوب بنانے لگا ہوں، تو لوگ اس طرح اپلوڈ کریں گے، لوگ اس طرح ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہ ساری باتیں جو یوٹیوب کا بانی ہے یا مالک ہے اس نے اس کو انسٹال کی اور آہستہ آہستہ بہتر بھی کرتے جا رہے. تو وہ جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے، پروگرامنگ کر رہا، ٹھیک ہے. تو وہ ہائی لیول لینگویج میں اگر کر رہا ہے تو اس درمیان میں ترجمان، وہ کمپائلر یا انٹرپریٹر اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر رہے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، تاکہ کمپیوٹر کو صحیح سمجھ آ جائے اور اس کو یہ بات اس کے مطابق وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ ہائی لیول لینگویجز بہت زیادہ آ چکی ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سی پلس پلس، جاوا، پائتھن، فورٹران، ویژول بیسک، ڈیلفی، پیرل، پی ایچ پی، روبی، ایکما اسکرپٹ، پاسکل، نیٹ. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. سی پلس پلس، جاوا، پائتھن، فورٹران، ویژول بیسک، ڈیلفی، پیرل، پی ایچ پی، روبی، ایکما اسکرپٹ، پاسکل، نیٹ. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی. تو پھر میں کتے والی مثال دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بلندی پر کتے کو گوشت لٹکائیں گے، وہ گوشت کو دیکھ کر نیچرلی جمپ لگائے گا. پھر ہم اس کو دور سے اشارہ کریں گے. پھر تیسرے مرحلے میں ہم اپنی زبان میں کہیں گے ڈاگی جمپ لگاؤ، تو وہ ہمارا لفظ جمپ کو بھی سمجھ جائے گا، حالانکہ یہ ہائی لیول اس سے دور ہوتی جا رہی ہے بات. تو اسی طرح کمپیوٹر کے سب سے قریب ترین لینگویج مشین لینگویج، 0-1 بائنری کوڈز، یا آج کل ہیگزا ڈیسیمل بھی آ چکے، جیسے 101 یہ کمپیوٹر کو آپ نے سمجھانا اس کو فوراً سمجھ آ جانی، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ. اسی طرح دوسرے مرحلے میں یہ بھی لو لیول لینگویج، اسمبلی لینگویج، کہ بڑی سی بات کے لیے ایک ورڈ بنا لیں، جیسے ہم نے اشارہ بنا لی، جیسے ہم نے جمع کے لیے صرف ایک ورڈ بنا لیا ایڈ. اب ظاہری بات ہے ایڈ کوڈ میں تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ترجمان کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہوگا ترجمان اسمبلر، اسمبلی لینگویج کا. تو یہ کمپیوٹر کی سیکنڈ قریب ترین زبان ہے. فاسٹ مشین لینگویج، دوسری اسمبلی ہے. تیسرے نمبر پر ہائی لیول لینگویجز آ جاتی جس میں ہمارا جو دل کرے ہم اپنی زبان میں لکھیں، لیکن اس کو کمپائلر یا انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر اس کو کچھ کیسز میں پہلے اسمبلی میں کنورٹ کرتا ہے، پھر اسمبلی کا جو اسمبلر ہوتا ہے وہ اس کو مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتا ہے. لیکن کچھ پروگراموں میں ڈائریکٹ ہائی لیول لینگویج سے مشین لینگویج میں ترجمان جو ہوتا ہے وہ کنورٹ کرتا جاتا ہے. میں پھر وضاحت کروں گا، یہ ساری لینگویجز پروگرامنگ کرنے کے لیے ہوتی. پروگرامنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں کوئی ایپلیکیشن یا کوئی بھی پروگرام کرنا ہے جس کے تابع وہ مخصوص کام کرے. میں نے آپ کو مثال دی فیس بک ہے، تو یہ مارک زکربرگ نے پہلے اس کو انسٹرکشن دی ہوں گی کمپیوٹر کو، پروگرامنگ کی ہوگا، کمپیوٹر سے بات کی ہوگی کہ بھائی میرا یہ کام کرنا، ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کو اس کی بات سمجھ آ گئی، اس نے اس کی بات کو مان لیا، اور اب دنیا میں فیس بک کروڑوں اربوں ڈالر کما رہی. تو یعنی یہ انسٹالیشن کے لیے، پروگرامنگ کے لیے انسٹرکشن دی جاتی ہیں، اور اس کے تحت ایک بنا بنایا پروگرام انسٹالڈ، ہم جیسے موبائل میں پلے اسٹور سے کوئی بھی پروگرام اٹھاتے ہیں اور اس سے مخصوص کام لینا شروع کر دیتے. لیکن کسی بندے نے بیٹھ کر کمپیوٹر کو یہ بات سکھائی تھی. یہی بات انسانوں کے لیے بھی، کہ انسان جس طرح پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ لیتے، تو یہ دراصل اس میں انسٹالیشن ہو جاتی ہے اس ہنر کی. کسی استاد نے اس کو یہ باتیں انسٹرکٹ کی ہیں، پروگرامڈ کی ہیں، اور ان پروگرامڈ اور انسٹرکٹڈ کاموں کے زیر اثر وہ
کوئی کام کر رہا ہے، ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کر رہا، کارپینٹر ہے تو کرسی بنا رہا ہے، تو یہ جو کرسی بنا رہا ہے ہر بندہ تو نہیں بنا سکتا، یہ وہی بنائے گا جس میں پروگرامڈ ہوگا کرسی بنانے کا، انسٹالڈ ہوگا، لرنٹ ہوگا۔ تو یہ کمپیوٹر لینگویج کا مختصراً خلاصہ تھا، جس کے تحت کمپیوٹر جب فیکٹری سے آتا ہے تو وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے۔ کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، اس کے لیے لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر آج بھی مشین لینگویج سیکھتا ہے، لیکن انسان نے اپنی سہولت کے لیے کمپیوٹر سے یہ لینگویج دور ہے لیکن انسان کے قریب ہے، اور وہ ہے ہائی لیول لینگویج، جس کے ذریعے کمپیوٹر تک بات پہنچانی ہوتی ہے۔ امید ہے بڑا ٹیکنیکل ٹاپکس تھا، بہت مشکل تھا، امید ہے کہ آپ تک آسانی ہوگی۔ مزید آپ ان باتوں کو تو نوٹس جو شیئر کرتا ہوں اس کا سکرین شاٹ لے کر بڑا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینکس ویری مچ۔